मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा, वो अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। दो बातें मैं वजाहत कर दूं, मैं तो वजाहत भी नहीं करनी थी, ये मौजू फिर बढ़ जाता है। एक तो मैंने जो कहा था ना कि तल अबीब से जादू हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है, ये मेरा चला था ना तल अबीब से और ईरान से। मैंने फ़ौरन कैमरा मैन को कह दिया था ये कटवा दो क्लिप, क्योंकि ये जाएगा तो फिर लोग दो मौलानाओं को लड़ाने की कोशिश करेंगे। ये एडिटर की गलती है कि उसने नहीं काटा, उसके बाद में मैंने क्लास ली लेकिन वो फिर फैल गया। वरना मेरी आदत नहीं है कि किसी का नाम लेके मैं रिकॉर्ड लगाने की कोशिश करूं, चाहे अब कोई भी हो। तो ये जो वायरल हुआ है ना, मैंने बात की तो थी, मुझे लगा भी अजीब कि तल अबीब से जादू हुआ है, लगा भी अजीब, लेकिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग में जाने नहीं देना था, उसको मना किया था। अब उसकी गलती है, वो कह रहे मुझे तो नहीं पता चला, वो चला गया। अब चला गया तो तीर कमान से निकल गया, वो रिवर्स नहीं हो सकता। उसके बाद उनके वजाहती बयानात आते रहे। एक बात। दूसरी बात, मैं जादू का मुनकिर नहीं हूं। मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाने सिरे से जादू का मुनकिर हूं मैं। जो जादू को आजकल लोगों ने इतना बढ़ा दिया है ना, और ये सिर्फ मजहबी लोगों में है, सेकुलर लिबरल लोगों पे ना जादू होता है, ना जिन, ना चुड़ैल, ना भूत, कुछ भी नहीं है। सारे मंजन यही बिकते हैं आके। जितना है उतना रखो, उससे ज्यादा। हमारे हर मजहबी आदमी पर हर किसी ने जादू किया हुआ है, किसी ने ये किया हुआ है, किसी ने वो। अबे बस करो यार, कोई और काम करो भाई। ये यूथ क्लब वाले कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनकी तारीफें करता हूं, इनको प्रोमोट भी करता हूं। अब यूथ क्लब के एक नौजवान है, नाम भूल गया, उन्होंने अब लोगों को बताने शुरू कर दिए फलाना चाह से। मैंने फिर वो यूथ क्लब वालों को भेजा, मैंने कहा यार अच्छा भला दीन की खिदमत कर रहे थे, किस चक्कर में पड़ गए हो तुम। तो ये चाहे वो मजहबी ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ये काम मजहबी लोग हो। इसमें गुलूफ मुबालगा कौन करता है? मजहबी लोग। तो मैं चाहता हूं मजहबी लोग इस अजाब से निकलें, ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसले किया करो। पैगंबर पे जादू का असर हुआ है, इसकी कई बार मैं वजह बयान कर चुका हूं। ये मैंने बयान नहीं की, उलमा ने बयान की है। थोड़ा सा अल्लाह ने होने दे दिया, मामूली सा, ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें और बशरियत में कामिल समझें। बस इतनी अंधी लगी हुई होती है ना यहूदी, जिस पे चाहे जादू, अबू बकर पे क्यों नहीं किया, उमर पे क्यों नहीं किया, उस्मान पे क्यों नहीं किया, रजी अल्लाह अन्हुम। ऐसे तो अंधी लगे, मेरे पे क्यों नहीं कर रहे? 20 साल से बैठा हुआ हूं मैं। एक आमिल का भी बयान है, बोला इस पे इसलिए जादू नहीं हो रहा कि ये शैतानों के साथ मिला हुआ है। बोलते रहो, फेंकते रहो। जिसमें भी कॉन्फिडेंस होगा उस पे इन चीजों का असर नहीं होता, चाहे मजहबी हो, चाहे वो लिबरल हो, सेकुलर हो। सेकुलर पे भी नहीं होता। ये शयातीन जिन्नात उन्हीं पे अपना मंजन बेचते हैं, जो हर वक्त शैतान, चुड़ैल, जिन, भूत की बातें करते रहते हैं। और हमारे मजहबी लोग चूंकि करते हैं तो इन पे होता भी है। ये मंजन बिकता ही, जिन्नात और शयातीन का मंजन कहां बिकता है? मजहबी लोगों में बिकता है। ये बहुत ज्यादा इसको वो करते हैं, वरना इतनी अंधी नहीं लगी हुई। अल्लाह ने कुरान कहता है वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात ने कहा कि इंसान हमसे डरते थे, हमारी सरकशी बढ़ा दी। तो ये तो इंसान उनको लिफ्ट करा रहा है तो उनकी सरकशी बढ़ रही है। लिफ्ट ही नहीं कराओ कुछ भी नहीं होगा। कितने लोगों पे जिन्न आता था, मैंने कहा भाई रख के चमाट दो, कह रहे उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। क्यों लिफ्ट करा रहे हो यार, पागल के बच्चों। सूरह फलक, सूरह नास पढ़ो, रात को दम करो, बस खत्म, काफी है हमारे लिए इतना। ये आमिलों की दुकानें चलती हैं इन चीजों से, और ये मजहबी लोगों में बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा नहीं है। एक मौलवी साहब तकरीरें करते थे, मैंने पेशगोई की थी इनका गला बंद हो जाएगा 4 दिनों के बाद, देखना। जिस तरह से ये गला फाड़ते हैं ना, इन किसी कायनात में ऐसा गला मार्केट में पैदा ही नहीं हुआ है जो इतना बोले और बैठे नहीं। वही हुआ, पता चला उनकी आवाज बैठ गई, अब आवाज ही नहीं निकल रही। फौरन मुझ पे जादू किया कादियानियों ने, क्योंकि मेरी तकरीरें हक पर मबनी होती थी और मैं रवाफिस के खिलाफ बोलता था। इन सब ने, मैंने पैगाम भेजवा, मैंने कहा जादू नहीं हुआ है। आप गला जब इतना फाड़ोगे तो अगर नहीं गला बैठ रहा तो कोई जादू है। गला बैठा है भाई। वो चले गए किसी आमिल के पास इलाज कराने। आमिल बड़े बेगैरत तो होते ही हैं। बेगैरत का लफ्ज, मुझे बेगैरत के लफ्ज की तौहीन लग रही है, इतना हल्की गाली। आमिल ने कहा कि आप इलाज भी जारी रखें, लेकिन आप पर बड़ा खतरनाक जादू हुआ है। और ये पता नहीं कादियान से डायरेक्ट, मेरा ख्याल है किसी कादियानी ने किया, या ये इधर से, ये जो कादियानियों का कौन सा रबवा, यहां से डायरेक्ट जादू। मैं उस आमिल से मिला, मैंने कहा इसकी तो खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है, तो बातें पागलों वाली करता है ये। इससे इलाज तो हमेशा उससे इंसान करवाते हैं जिसकी खोपड़ी क्या हो, ठीक हो। एक शादी की कहीं तकरीब में मिल गया मैं, उसने बताया ये हजरत जी का इसने इलाज किया है। मैंने कहा इसको तो खुद इलाज की जरूरत है, इसको दिमागी काम नहीं कर रहा।
اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ, داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پر, ورنہ چھپڑ میں ہوتا تو کوڑ دیتا اس کو پکڑ کے, میں کہ میرے اوپر کر کے دکھا تو. علاج کیا جی اس نے اور گلا کھل گیا. وہ بھائی میڈیسن سے گلا کھلا ہے, جب ورنہ میرے بھی گلے میں نا میری یہ آواز اوریجنل نہیں ہے. آپ میری 10 سال پرانی آواز سنیں اور اب کی سنیں, بہت فرق. میں نے گلا میں کیمرے سے چیک کروایا ہے, میرے گلے میں بھی سویلنگ ہے. جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, سویلنگ. مجھے کوئی اچھا خاندانی ENT چاہیے جو میرا گلا ٹھیک کر دے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب بولو گے تو ہوگا نا, یہ جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے وہ الرجی بھی ہے, نزلہ گلے میں گرتا ہے اس لیے بھی ہے. اب میں کہوں ایکچولی کیونکہ میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, ان کم بختوں نے کچھ کیا ہے اس لیے میرا گلا خراب ہے, میں کھل کے گالیاں نہیں دے سکتا ان کو. تقدس. تو فوراً جن چڑائے, انگریز کا گلا خراب ہوگا جائے گا ENT کے پاس, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, وہ کیمرے لگا کے چیک کرے گا, ٹریٹمنٹ کرے گا, غرارے کروائے گا, بولے گا کچھ دن گلے کو آرام دے, ٹھیک ہو جائے گا, نکل یہاں سے. ہمارے کسی مولوی کا گلا خراب ہو نا, وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں صبح شام گلا پھاڑ رہا ہوں, میں آئس کریمیں کھا رہا ہوں, اور میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں, اور میں پکوڑے چٹنی میں بھگو کے, املی کی چٹنی ہو تو گلا تو پھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. وہ کہے گا مجھ پہ کیا ہو رہا ہے, خطرناک قسم کے کیا ہو رہے ہیں, آسیب, چڑیلے, بھوتیں. تو یہ سب, یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سب لوگوں میں ہے یہ بیماری, سب لوگوں میں بیماری ہے. اور اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ عوام بھی, میاں بیوی کی لڑائی ہے, فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ساس بہو کی لڑائی ہے, ساس یہ نہیں دیکھے گی کہ میری بد اخلاقی سے بہو ڈپریشن میں جا رہی ہے, وہ کسی عامل کے پاس لے جائے گی بہو کو. بہو یہ نہیں کہے گی کہ یہ ساس کو میں نے ٹینشن دی ہوئی ہے, نا, وہ کسی عامل, کس نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, فلیتے پلیتے. یہ کیا گند ہے یار, خدا کے لیے سزا. اللہ کا شکر ہے ہمارے الحمدللہ 19 بچے ہیں, ایک کے گلے میں تعویذ دکھا دو. ایک بچہ سسرال جاتا تھا, وہ سسرال والے گلے میں تعویذ ڈال کے, میں ایسے کھینچ کے نکال کے پھینکتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں نظر لگے گی. بھائی نظر سے بچنا تو ضروری ہے, اس کے لیے ہمارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں, بس ہمارے لیے وہ کافی ہیں. یہ فلیتے پلیتے الحمدللہ ہم نہیں کریں گے. تو اللہ کے شکر ہے آپ نظر نہ لگا دو, بس سب پھل پھول رہے ہیں. میرے سے اونچے قد ہو گئے میرے بچوں کے الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں تھوڑے سے تو نیچے ہوئے یار, تو بے ادبی ہے, گستاخی ہے, باپ سے بھی اوپر جا رہے ہو کھمبوں کی طرح. تو بدتمیزی کی انتہا ہے نا یار, یہ ہم نے ہی پیدا کیا اور ہمارے باپ بن رہے ہو تم. خیر اللہ نظر بس سے بچائے. نظر برحق ہے, لگتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو نظر کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے. تو اب کیا ہے, ہم نے نہ کسی کے فلیتے ڈالے, نہ پلیتے ڈالے, نہ تعویذ, نہ گنڈے. اور میرے گھر سے تعویذ نکلتے بھی ہیں نا, کچھ لوگ رکھ کے چلے جاتے ہوں گے, کوئی لفٹ نہیں کراتا. میں یہ نہیں کہتا مجھ پہ جاپان سے کوئی اسپیشل, کیونکہ وہ تعویذ میں ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, وہ جاپانی ہی سمجھ سکتا ہے, یہ چائنیز والا. اٹھا کے ہم نے کچرے میں پھینک دیا, میں بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی. تو میں آپ لوگ کو بھی یہی بنانا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جادو کا منکر نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی کیسا ہونا چاہیے. اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادو کیا تھا, وہ بھی اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا تھا کہ ایک مقابلہ ہو نا, ایک مقابلہ ہو. ورنہ جادوگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں بگاڑ لیا انہوں نے کچھ؟ اتنے ہزاروں جادوگر تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے, کچھ کر لیتے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ایک اللہ نے مقابلہ کروایا ہے. اور یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, وہ بھی قرآن کہتا ہے لاٹھیاں پھینکی ہیں, سانپ بنی نہیں ہے. مسمرزم کیا ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ ہیں, لگ رہا تھا, حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا, ڈرامہ تھا, ڈرامہ لگ رہا تھا, جس کو جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگنے لگا. اور جب موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ سانپ بن گئی تھی, وہ لگ نہیں رہا تھا. یہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں. تبھی تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے, بھائی یہ تو لگ نہیں رہی ہے, تو حقیقت میں سانپ بن گئی ہے. تو یہ مسمرزم ہوتا ہے, ان کے کم بختوں کے وہ ہوتے ہیں, اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جادوگر کو کبھی لفٹ نہیں کراؤ, اور نہ ان چیزوں سے زیادہ ڈرو. تو بہرحال مفتی عبدالواحد قریشی کے خلاف میرا مقصد نہیں تھا کلپ بنانا. میں نے بات کی ہے, وہ کسی کم نے اٹھا کے کم بخت تو نہیں کہنا چاہیے, ہمارا ہی بھانجا ہے اپنا, وہ اس نے چلا دیا بغیر ایڈٹ کر کے. تو اب اگر میں نے کم بخت کہہ دیا نا, تو وہ تو اور بہت چیزیں بھی نہ چلانا شروع کر دیں نا, تو وہ اس نے چلا دیا. تو ایک کلیئرٹی تو یہ ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس طرح مولویوں کو آپس میں میڈیا پہ مت لڑاؤ. آگے چلو, زیادہ ہو گئی, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یوٹیوب پر نرسری کے بچوں میں کارٹون کے ساتھ یویم بنانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے بھائی؟ پویم بنانا چاہ رہا ہوں. نرسری کے بچوں کے لیے کارٹون کے ساتھ پویم بنا لیں یار, اس میں کوئی حرج نہیں.
مفتی صاحب میں شادی میں تو بچے وسائل کی کمی ہے, اپنی ذاتی شادی کی ضرورت ہے. میں بہت ڈپریشن میں بات ان کی یہ ہے کہ غریب آدمی ہیں, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر دینے کے لیے بیوی کو, نہ خرچیں دینے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صرف جذبے اور امنگیں. آپ مشورہ دیجئے میں کیا کروں. آپ دوسری شادی کریں لیکن کوئی رشتہ دے گا نہیں آپ کو. بھائی اسلام میں ہر ایک کے لیے دعوت ہے, غریب کو بھی حکم ہے کرو, بھائی تم کر سکتے ہو تو کر لو, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو دے گا کون, بس یہ ہے. تو آپ کریں, آپ 4 کریں, لیکن مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں بھیجو گے بولیں گے بھائی کہاں رکھے گا, تو ان کو تو یہ شریعت نے رائٹ دیا ہے. دیکھو عجیب بات ہے, اللہ نے مرد کو حکم دیا غریب ہو تو بھی کرو, کیسے زبردست تعلیم ہے, تم ٹرائی کرتے رہو, ہو سکتا ہے کوئی تم سے بھی زیادہ غریب ہو. لیکن عورت کو حکم دیا کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو دیکھ لو کہ تمہاری مالی حیثیت کے حساب سے افورڈ بھی کر سکتا ہے نہیں. قرآن میں آتا ہے فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, نکاح کرو. لیکن عورت کو کیا حکم ہے؟ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا سعلوک اللہ لا مال لہ, معاویہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دیکھ لو گزارا کر لو گی. تو ان کا مطلب یہ تھا نہیں بھائی نہیں کرنا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو الجہم عرب کے سردار ہیں, انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, یعنی مار کٹائی والے, طبیعت میں شدت ہے. تو انہوں نے پھر نہیں کیا وہاں. پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا زید, اسامہ بن زید حب رسول اللہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے کراتے ہوئے غیبت بھی جائز ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہو, آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو بتا دینا چاہیے. آپ جس سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے سٹے لگاتا ہے وہ احتیاط کریں, تو یہ غیبت نہیں کہلاتی. تو نبی نے بتا دیا کہ وہ شدت ہے ان کے, عورتوں پہ بہت سخت ہیں وہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لڑکی کسی رشتے کا انکار کرے پیسے نہ ہونے کی بیس پہ, اس میں کوئی حرج ہے نہیں. لوگ اس پہ بہت سیخ پا ہو جاتے ہیں, مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام میں تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بیٹی کے لیے جب تیرا رشتہ آئے گا نا, تو بھی اس کو کہنا کہ پیسے بالکل بھی نہیں ہے, یہ لے جا تو, کوئی بات نہیں. رکھے گا کہاں؟ فٹ پاتھ پہ, کوئی بات نہیں. بندہ شریف ہونا چاہیے بس, بھائی بندہ بھی شریف ہو, تبھی تو شریعت میں کفو ہے. لڑکی کا نکاح اس کے اسٹینڈرڈ کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کسی لو کوالٹی کے گھر میں رہتے ہیں اور پیغام بھیج رہے ہیں 1000 گز کے بنگلے میں ڈیفینس میں کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا بادشاہ کی بیٹی سے کروں گا, میرا معیار بہت اونچا ہے. اس نے کہا بھائی بادشاہ تجھے اپنی بیٹی دے گا کیوں؟ کہہ رہا ہے دے دے گا, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. بڑا حیران ہوا یار آدھا کام بھی کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے, ادھر سے قبول کا انتظار ہے. ہاں تو ہو گئی ہے, آدھا کام ہو گیا ہے, آدھا. اللہ بندیالوی صاحب واقعہ کربلا پر ریسرچ پر کچھ کلمات, موجودہ ریسرچ پر کچھ کلمات, میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے لیکن اتنی بات ہے عطا اللہ بندیالوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ نے ان سے دین کی بہت خدمت لی ہے. اگر آپ کو ان کی کربلا کی تحقیق سے اختلاف ہے تو آپ علمی انداز میں بیان کر دیں. ایک تاریخی واقعہ ہے نا, تاریخی واقعے میں کوئی کچھ طرح سے بیان کرے گا, کوئی کسی اور طریقے سے. اس میں اتنا ایگریسو کیوں ہو جاتے ہو؟ بات اصل میں یہ ہے. میرا نام عمر فاروق ہے, میں مبارک پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, باہر ملکوں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں لڑکی سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, گے نہیں ہے. ویری گڈ, زندہ باد. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تیرے لیے جو میں لے کر آؤں. ہمارے یہاں تو بہو آئے گی نا, بیٹے کے لیے کیا آئے گی؟ اپنے لیے بہو آئے گی, بیٹا ہے تو, اور بیٹی ہے تو کیا آئے گا؟ داماد. وہاں گورا کنفیوز ہوتا ہے کہ جو تو لایا ہے کمبخت, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد بولوں؟ اور بیٹی جو لے کر آتی ہے انگریز بول رہا ہوتا ہے یہ اس کو کیا, تو کیا ہے, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد؟ بڑے کنفیوز ہو گئے وہ لوگ. یہ تو اسلام کی برکت ہے, ہم لوگ ہی اور شی میں فرق کرتے ہیں الحمدللہ. جو ہی مکمل ہی ہے, ہمارے یہاں تو ہی 4 گنا ہی ہوتا ہے.
وہ تو ہی زبردست قسم کا ہی ہوتا ہے. الحمدللہ. میرا عمر فاروق ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں, بہت سائڈ افیکٹ ہیں اس کی, لڑکیاں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کم بخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں, اور لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں. وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا, مرد ٹھرکی ہوتا ہے. اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20 سال 25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں. جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے لائق, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی, تو یہ کیسے روکے گی اس کو؟ بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی؟ امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی. تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے اپنی ہونے والی بیٹی کو؟ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے, پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بھاگے واگے نہیں جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. نو عمر لڑکیاں, 20 سال کی, 22 سال کی لڑکیاں, اممیچور, ان کو بھگا کے شادیاں. اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں یہ بات. لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں, تجربے سے سیکھے. بھائی ہم 20 سال سے یہی بات کر رہے ہیں, لڑکیوں کو بھگانا ٹھیک نہیں ہے. اور لڑکیوں کے ماں باپ کو چاہیے بھاگنے سے پہلے خود ہی انسان کے بچوں کی طرح شادی کر دو اس کی. یہ کرتے کیا ہے ماں باپ؟ پہلے اس کا بوائے فرینڈ بننے دیتے ہیں یونیورسٹی میں, پھر جب وہ شادی کی بات کرتی ہے تو پرمپرا, غیرت, ہماری غیرت نہیں ہے, تمہاری غیرت نہیں, یہ برداشت کر لیا, ادھر بیٹھی ہوئی ہے جمشید کے ساتھ. اور جب شادی کی بات کر رہی ہے تو پھر تم بے غیرت بنے ہوئے ہو, وہاں غیرت کے نعرے لگا رہے ہو. یہ تو غلط ہے نا. یا تو بھیجتے نہیں, بھیجتے تو لڑکیوں کے کالج میں بھیجتے, اور اگر لڑکوں میں ہی بھیجنا تھا تو نگرانی کرتے. اب جب تیر کمان سے نکل گیا ہے تو پھر مشورہ یہی ہے, جہاں کہہ رہی ہے انسان کے بچوں کی طرح اس کی شادی کر دو. میں لڑکیوں کے بھگانے کا قائل نہیں ہوں, لیکن ماں باپ کو یہ ضرور کہتا ہوں جہاں وہ کہہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کرو, روکو نہیں اس کو. میری ہمشیرہ کی خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کی تمام پریشانیاں دور کرے. کچھ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ حق نواز جنگی جیسے بہادر علماء کی وجہ سے شیعہ سنی کا فرق پتہ چلا, ورنہ ہمارے اکثر علماء کی حکمت عملی خاموشی میں شیعہ سنی شادی. سب علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے, کسی کی وجہ سے کسی کو برا بھلا نہیں کہو بھائی. آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں, وہ والے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. بھائی یہ بول دو یہ بہت اچھے ہیں, ختم ہو گئی بات. دوسرے کچھ اور کام کر رہے ہیں. ہر عالم کی اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں.